अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज इंतहाई दुख और कर्ब से और बहुत पशमुर्दगी के आलम में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 10-15 दिन से यरूशलेम के वेस्ट बैंक, जिसमें बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा और पैगम्बरों की वो सरज़मीन कि जिससे हमारी अक़ीदतें और मोहब्बतें वाबस्ता हैं, उसके दीवारों पर एक प्लान के पोस्टर आवेज़ा हैं। और वो पोस्टर ये हैं कि हम 1 जुलाई को इज़राइल जो है, और नेतन्याहू की तस्वीरें हैं, उसके ऊपर ट्रंप की तस्वीरें हैं। इज़राइल जो है वो वेस्ट बैंक को, मगरबी किनारा, उर्दन का मगरबी किनारा, जिस मगरबी किनारे में यरूशलेम का वो शहर आबाद है जहाँ से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे, उसको इज़राइल की हुकूमत का कानूनी तौर पर हिस्सा बना लेगा। ये एनेक्सेशन प्लान बहुत पुराना है और इस एनेक्सेशन प्लान के ऊपर नेतन्याहू ने बाकायदा इलेक्शन जीता हुआ है और इस वक्त उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है और ख़ास तौर पे ट्रंप भी अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से समझता है कि नए आने वाले इलेक्शन से पहले वो अपनी इस पॉलिसी जो है कि उसने ये बात अपने उस ग्रोह को, जिन्होंने उसके इलेक्शन दिलाने में मदद की, और उन सब लोगों को उसने बावर करवाई थी और कहा था कि मैं वो इतने सालों का एजेंडा जो कि अमेरिकन कांग्रेस ने तस्लीम किया था कि हम यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं, उसको उसने दोबारा उठाया था और उसने कहा था कि अब हम, और मुद्दतों उसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट से खामोशी इख्तियार करते थे। कोई हर साल 2 साल के बाद उसके ऊपर उसको सिक्योरिटी मसाइल के हिसाब से कहते कि ऐसा शुरू ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए, लेकिन ट्रंप ने उसको तस्लीम कर लिया था और उसने कहा था कि आइंदा हम अपना एम्बेसडर जो है वो यरूशलेम में भेजेंगे। उसी की बुनियाद के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा था और अपने ख़ास ग्रोह को कायल किया था जो कि खालिसतन वो ईसाई हैं जो सब बिब्लिकल बेल्ट से तल्लुक़ रखते हैं, जिनका नज़रिया ये है कि उस वक्त तक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वहीं आएंगे जब तक यहूदी जो हैं यरूशलेम पर काबज़ होकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर देंगे। ये वो लोग हैं एवेंजलिस्ट जो कि बहुत हद तक, खुद ट्रंप भी इवेंजलिस्ट है, उसका नायब सदर भी इवेंजलिस्ट है और बहुत हद तक ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बहस का वक्त नहीं है। ये मेरे सामने इज़राइल के अखबारात पड़े हुए हैं, इसमें दीगर दुनिया के अखबार भी पड़े हुए हैं और यरूशलेम पोस्ट है, हैरेट्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, जर्मनी के अखबारात हैं। ये सारे के सारे जो हैं उस एनेक्सेशन प्लान के बारे में ये बता रहे हैं कि 1 जुलाई को और कुछ नहीं तो थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर इसराइल अपने उसमें दम कर लेगा, और ख़ुसूसन वो हिस्सा जो उर्दन के साथ साथ उसके इसराइल के इलाके को एनगल्फ करता है, जो उसके सर्कल बनाता है, उस इलाके को ज़रूर कब्ज़ा कर लेगा। और बीच में तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर तकरीबन इस वक्त 4.5 लाख के करीब यहूदी जो हैं वो 132 सेटलमेंट में उन्होंने आबाद कर लिए हुए हैं और वहाँ बाकायदा सिक्योरिटी जोन बना लिए हैं। लेकिन इस खत्ते के अंदर तकरीबन 25 लाख फ़लस्तीनी भी आबाद हैं। ये सब के सब उस इजरायली रियासत का हिस्सा हैं और मुद्दतों से अमेरिका जो था ओस्लो अकॉर्ड में और बाकी जगहों पे उनको कहता था कि हम 2 रियासतें बनाएंगे, एक फ़लस्तीनियों की रियासत बनाएंगे और एक जो है वो यहूदियों की इसराइली रियासत जो कि 1948 में बन चुकी है उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ इजराइल ने एक प्लान बनाया और प्लान उनकी अपनी बताई गई हिदायत के मुताबिक था कि जिन्हें उन्होंने अपनी किताबों के अंदर, तौरा और तालमूद के अंदर, और ख़ुसूसन उसके ईसा पैगम्बर जो हैं उनके इरशादात और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों के मुताबिक थी कि आप इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा करके एक आलमी हुकूमत को कायम करोगे। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के तमाम जितने भी ममालिक हैं उन सारे ममालिक को बिल्कुल तहत कर दिया और उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम उम्मा के उन ग्रोहों को ख़ास तौर पे
لڑنے دیا، ان کے لیے لڑائی پیدا کی، جن میں حزب اللہ تھے، جس میں شام کے لوگ تھے، جس کے اندر داعش تھی، جس کے اندر ایران کے لوگ تھے، زینب بن فاطمہ، یہ سارے اس طرح لڑے کہ آج اس وقت اس کے مقابلے نہ شام کا کوئی وجود ہے، نہ عراق کا کوئی وجود ہے، اور دو ملک ایسے ہیں کہ جو اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے پارٹنرز بن چکے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا متحدہ عرب امارات۔ اور یہ جو اس وقت ان ایکسٹینشن پلان میرے سامنے ہے، اس میں امارات کے جو وزیر خارجہ ہے اس نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں خراب مت کرو، اور ہمیں ہماری جو ایڈمنسٹریشن لوگ ہیں، پبلک ہے، ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈالے گی۔ یاد رکھیں کہ کنگ عبداللہ نے بھی وارن کیا ہے، لیکن اس کی وارننگ جو ہے اس کو کوئی اثر جس کہتے ہیں کسی طور پر نہیں ہو رہا۔ اور اس وقت اسرائیلی جو پبلک ہے، اسرائیلی اخبار کہتے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری کرونا کے اندر اس وقت غلطاں ہو چکی ہوئی ہے، اور تھوڑے دیر مزید اور چیزیں بڑھیں گی جو ان کی پریڈکشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو ایک ایسی نسلی جنگ کے اندر مبتلا کر دیا ہوا ہے، یا جس کو جارج فلائیڈ کے اس کے اوپر کالے کے اوپر تشدد، اس کی موت کے بعد، کہ پورے کا پورا امریکہ جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر ہوگا کیا کہ اسرائیل جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو یروشلم کو اپنی جسے کہتے ہیں سلطنت کا حصہ بنا لے گا۔ اس کے اندر جو امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے گزشتہ تقریباً 1-2 سالوں سے اس جیسے کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی صورتحال پہ لگا ہوا ہے۔ جس دن یروشلم کا یہ اناؤنس ہوا تھا، امریکہ نے اس کو اپنے اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر اناؤنس کیا تھا، اس کے کچھ دنوں کے بعد اسرائیلی حکومت نے ایک سکہ جاری کیا تھا، اور یہ سکہ صرف حکومت نے نہیں جاری کیا تھا بلکہ ان کی وہ پارٹیاں خاص طور پہ ایک مسایہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہاں پر ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، انہوں نے ایک $50 کا سکہ جاری کیا تھا، جس کے ایک طرف ایران کے سائرس اعظم کی تصویر تھی اور دوسری طرف ٹرمپ کی تصویر تھی، اور اس نے کہا تھا کہ سائرس اعظم وہ شخص تھا کہ جس نے ہمیں بابل و نینوا کی اس بدترین غلامی سے نجات دلائی تھی، اور انہوں نے وہاں سے بابل و نینوا کے علاقے میں کے علاقے سے اور درجہ و فرات کی سرزمین سے نکال کر واپس یروشلم میں آباد کیا تھا، اور اب اس کے بعد دوسرا ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں یہاں آباد کر رہا ہے، اور اس سکے کو خاص طور پہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی جو کمپین میرے سامنے ہے کہ اس نے ملٹیپل الیکشن کمپین کے اندر یہ سارے کا سارا یہ ہے علاقہ جو ہے، اس نے پہلے کہا تھا کہ میں 30% جو ویلی کا جو علاقہ ہے یہ پہلے لوں گا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی علاقہ بھی لے لوں گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ علاقہ جو کہ خاص طور پہ جہاں سے دریائے اردن جو ہے اندر داخل ہوتا ہے اور دریائے لیبنان جو ہے داخل ہوتا ہے، جو خاص طور پہ زرخیز علاقہ ہے، اور خصوصاً وہ جو دونوں دریا جو ہیں وہ سی ایف گیلیلی جو بحر تبریہ، جس کا حدیث کے اندر ذکر ہے کہ پہلا لشکر جو ہے یاجوج اور ماجوج کا جب بحر تبریہ سے پاس سے گزریں گے تو اس میں پانی ہوگا، لیکن جب دوسرے لشکر سے گزریں گے تو دوسرا لشکر گزرے گا تو بحر تبریہ میں پانی خشک ہو چکا ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے کہ وہ دونوں دریا جو ہیں وہ اس کے قریب لائے ہیں۔ اسرائیل نے وہاں ریگستان کو بالکل جسے کہتے ہیں آباد کر کے اس وقت اتنے بڑی زرعی اراضی جو ہے وہ وہاں بنا لی ہوئی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے۔ تو یہ اس وقت میرے سامنے وہ تمام تر بحثیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ دنیا پوری کے لوگ کہ اسرائیل جو ہے اس دفعہ، چونکہ دنیا کے حالات اس طرح کے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات ان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شام اور عراق اپنی اس میں الجھے ہوئے ہیں، ایران بہت دور ہے، اور ایران کے بارے میں ویسے بھی وہ صرف جسے کہتے ہیں گیدڑ بھپکیوں والی بات ہے ایک دوسرے کی، آئندہ ہوتا کچھ نہیں۔ حزب اللہ حلب میں جا کے لڑ رہی ہے، اس کو اسرائیل کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ترکی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا کچھ آگے بڑھا بھی تو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کو یورپ گھیر لے گا اور وہ کیفیت آ جائے گی، اور اس ساری حالات کے اندر وہ کسی نہ کسی وقت اس کو اعلان کر دیں گے۔ اور آج 10 دن کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے یا 15 دن کے بعد ہو جاتا ہے، یا جب بھی ان رستے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے پلان تو اب انہوں نے اس کو کھول دیا، اور اب وہ سن کسی نہیں رہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی اسی اوسلو اکارڈ کو نہیں مانتے، ہم کسی فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے، ہم نے یہاں پر اپنی اس حکومت کو قائم کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے اندر کسی بھی وقت
یروشلم جو ہے وہ سینٹر آف دی ورلڈ پالیٹکس بن جائے گا. یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ناٹ ورلڈ پالیٹکس، سینٹر آف دا ورلڈ اکانومی بن جائے گا. اس لیے کہ دنیا کے تمام جتنے بھی بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو وال اسٹریٹ میں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور انہوں نے صرف وہاں سے اپنے لیپ ٹاپ اٹھانے ہیں اور لیپ ٹاپ آ کے یروشلم میں کھول دینے ہیں. بینک کے لیے اب کسی کاغذ کی، کھاتے کی، کسی قسم کے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے صرف وہاں کھولنا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی وہ پوری کے پورا بینکنگ، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ یروشلم سے آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اسرائیل اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنا کر بیچنے والا ملک بن چکا ہوا ہے. پچھلے سال اس نے 6.8 ارب روپے کا اسلحہ بیچا تھا. اس سال اس نے 7 یا 9 ارب کا اسلحہ بیچا تھا. اسرائیل اس وقت دنیا کے 87% ڈرون بنا رہا ہے. برطانیہ میں، فرانس میں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی جو ڈرون استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسرائیل کی فیکٹریوں سے بن کے جاتے ہیں. اسرائیل کے اندر 2 سلیکن ویلیز اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں جن کے اندر وہ تمام تر ماڈرن جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ وہاں پہنچ چکا ہے. بلکہ اب اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی کمپیوٹر ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل میں ہی بن اور پھل پھول رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج سے تقریباً 5 سال پہلے نتنیاہو نے یورپ کی یونین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے جب 1948 میں اسرائیل بنا تھا تو ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل کمپنی آنے کو تیار نہیں. اس وقت ہم دنیا کی تمام میجر کمپنیز جو ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر لے آ چکے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بہت کیسٹ بنائی تھی اور اس میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اسرائیل کرونا سے بچ جائے گا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس بڑی جنگ کی سینٹر سٹیج ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی عملی تصویر جو ہے ہمارے سامنے آنے والی ہے، اور وہ تصویر آپ کی حدیث تھی کہ عمران بیت المقدس کی آبادی خراب یثرب کی ویرانی ہے. اور یثرب کی ویرانی ملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ کا آغاز ہے. بڑی جنگ کا آغاز جس میں مسلمانوں کے مخالف تقریباً کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ 80 جھنڈوں تلے 12,000 افواج جو ہیں وہ وہاں آئیں گی اور مسلمانوں سے لڑیں گی. 9,60,000 12,000 ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گی اور 9,60,000 کے قریب افواج ہوں گی جو لڑیں گی. اور اس میں قسطنطنیہ جو ہے، استنبول ان کے ہاتھ سے میں جا چکا ہوگا اور پھر ہم فتح حاصل کریں گے. لیکن مدینہ کی جو تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے اس ویرانی کی، بڑی خوفناک ہے. آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جنگلی جانور گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. یہی وہ المیہ ہوگا جب مدینہ سے بھاگ کے سیدنا مہدی جو ہیں وہ مکہ آئیں گے اور چند لوگ ان کو چاہیں گے کہ وہ بیعت قبول کریں تاکہ اس لڑائی میں مسلمانوں کی قیادت کر سکیں. یہی وہ زمانہ ہوگا کہ جب بادشاہ کی موت کے بعد اس کے سعودی بادشاہ یا عرب پہ جو بھی بادشاہ ہوگا اس کی موت کے بعد اس کے وراثت کے اوپر، اس کے تخت کے اوپر لڑائی ایسی شروع ہوگی کہ منی میں قتل عام ہوگا اور منی کا میدان جو ہے وہ خون سے بھر جائے گا، حج موقوف ہو جائے گا. اس کیفیت کے اندر وہ وقت آنے والا ہے اور بہت قریب ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ برنائی سے لے کے مراکش تک کوئی شخص اگلے 10 دنوں کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا. یاد رکھیے یہ امت ایک بہت بڑے طوفان کا سامنا کرنے والی ہے. اس کی آخر میں فتح تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ کیفیت شاید ہم یا ہماری اولادیں تو نہیں، ہم ہی شاید دیکھ پائیں کہ جس کیفیت میں آپ نے فرمایا کہ ایک پرندہ اڑے گا اور پورے علاقے میں لاشیں بکھری ہوں گی. وہ چاہے گا کہ کسی صاف جگہ پر وہ جا کے بسیرا کرے، لیکن بالآخر اسی لاش پر ہی گرے گا کیونکہ وہ تھک چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عالم میں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی پہچان بتائے تاکہ ہم ناحق کسی ایسے جھنڈے کے نیچے نہ مارے جائیں جو جھنڈا
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جھنڈا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔